बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, दो मिसालें मैं आपको सुनाता हूँ। मिसालें क्या है, कहावतें हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली, और दूसरी है उल्टा चोर को तवाल को डांटे। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों सुनाई। लेकिन पहली बड़ी खबर यह है कि सलमान अकरम राजा साहब, नईम हैदर पंजूता साहब, शौकत बसराज साहब और ज़हीर अब्बास साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ये जनाब जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हुए, इनको पकड़ लिया गया, इनको रोक लिया गया और इनको भी सूबा बदर कर दिया गया। ये है जनाब पाकिस्तान में आज़ादी, ये है जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद एक खौफ में मुब्तला है कि अगर उन्होंने ब्रुटैलिटी ना दिखाई और ज़रा सा भी कंपेन करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी नहीं कर पाएंगे। ये इलेक्शन चोरी करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ा हसास इलाका है। वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपना कंट्रोल चाहती है, अपनी कमांड में चीज़ों को रखना चाहती है। और इस मरतबा ये हो रहा है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ हो गए। लोग वोट डालना चाहते हैं कैदी नंबर 804 और उनके लोगों को, लेकिन उनको वोट डालने की सहूलत मैसर नहीं है। कोई वोटर दूर दूर मुंतकिल कर दिए गए हैं, कहीं पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कहीं पे धमकियां लगाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के साथ तो यही हो रहा। हत्ता कि एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, ये मैंने कभी नहीं देखी। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो रोज़ाना एक नया रिकॉर्ड लगाता है। ये जो नया रिकॉर्ड लगाया, ये जनाब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। रिकॉर्ड आप चेक करें, इन्होंने क्या लगाया। इन्होंने खालिद खुर्शीद साहब, जो साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी वालिदा को, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया। नोटिस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नोटिस मैंने पढ़ा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये पागल है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मिसेस शाहिदा को इन्होंने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और GBA 13/1 वहाँ से ये कैंडिडेट हैं, तो इनको जनाब एक नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस मेरे सामने अब मौजूद है। नोटिस आप देखिए और फिर आप सोचिए कि जनाब इस किस्म के नोटिस भी पाकिस्तान में जारी किए जा रहे हैं। ये 29 मई 2026 का नोटिस है और इसके अंदर जो गुजारिशात या अहकामात हैं वो क्या हैं, ज़रा ये आप देखिए। इन्हें कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप पेश होकर जवाब दें और 24 घंटे के अंदर अंदर अपने कारकुनों के ज़रिए से आप सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उतरवाएं। आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और आपके जो वोटर सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और तहरीक इंसाफ से रिलेटेड चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान का फोटो क्यों लग रहा है, तहरीक इंसाफ के झंडे क्यों लग रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ में एक सेक्शन भी लिखा हुआ है कि सेक्शन 234 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, इसके हवाले से हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और आपके लोग जो है वोटर सपोर्टर, अब वोटर सपोर्टर जिसका मर्जी झंडा लगाए भाई, वो पाकिस्तान का झंडा लगाए, वो PMLN का झंडा लगाए, वो PTI का झंडा लगाए, किसी भी जमात का झंडा लगाए, जिसको मर्जी वोट दो, जिसका मर्जी झंडा लगाओ। ये तो पाकिस्तान में मना ही नहीं है। कोई इंडिया का झंडा तो नहीं लगा दिया ना, या इसराइल का झंडा तो नहीं लगा दिया भाई। झंडा तो लगाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है। वो कहते हैं जी वोटर सपोर्टर ने क्योंकि झंडा लगा दिया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन यहां तक पहुंच गया। ये वो खौफ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जीने नहीं देता। वो डरे हुए हैं। उन्होंने अपने सारे मोहरे इस्तेमाल किए। बिलावल को भिजवाया, वहाँ पे उन्होंने भिजवाया, बिलावल की बहन को भिजवाया, गवर्नर पंजाब गए, बहुत सारे और लोग गए। अभी नवाज शरीफ को पहुंचाया गया और नवाज शरीफ को तो ठीक ठाक प्रोटोकॉल में पहुंचाया गया। यानी एक तरफ विजुअल्स आते हैं, वीडियोज आती हैं कि सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजूता, शौकत बसरा, ज़हीर अब्बास, इनको निकाल दिया गया। इससे पहले जो है वो निकाला गया वहाँ से जुनैद अकबर साहब को, फिर असद कैसर साहब को कैसे रोका गया, फिर बाकी लोग जो जलसा करने जा रहे थे उनको कैसे रोका गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने उम्मीदवार हैं उनको नज़रबंद किया गया, उनको कंपेन चलाने से मना किया गया, उनके झंडे, उनके पोस्टर, वो सारी चीज़ें उतरवाने के अहकामात जारी किए गए। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंतज़ामिया के ज़रिए से करवा रही है। इंतज़ामिया की ताकत कम होने पर 5000 पुलिस वाले पंजाब से भी बुलवा लिए गए। अब नवाज शरीफ साहब जब पहुँचे हैं तो नवाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल के लिए पंजाब पुलिस वहाँ पे पहले से मौजूद थी। फिर इन्होंने सरकारी बंदे भी भेजे हुए हैं। आपको पता है नवाज शरीफ का जलसा पटवारियों से ही होता है। सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे किए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, मजबूर किया जाता है कि बैठो, नवाज शरीफ का जलसा है। नवाज शरीफ ने शुरू से लेकर आज तक जलसे ऐसे ही किए हैं। मुझे एक दिन तारुल कादरी साहब ने बताया कि जब ये नए नए सियासत में आए हुए थे ना, मियाँ शरीफ और इनके बच्चे,
تو یہ جو ان کے اوپر پھول پھینکے جاتے تھے نا عوام کی جانب سے، وہ پھولوں کا بل بھی ان کے گھر میں آ جاتا تھا اور یہ بل ادا کرتے تھے. تو یہ ان کے حالات تھے. اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ لوگ محبت نہیں کرتے. یہ سرکاری وسائل کو استعمال کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اپنی سیاست کو دھکا لگاتے رہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب پہنچے. یہ وہ آدمی ہے جس نے قوم کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب دیا. مہنگی بجلی بنانے والے 60 سے 65% جو آئی پی پیز ہیں وہ تحفے میں قوم کو نواز شریف نے دیے. مہنگائی کا بدترین تحفہ دیا. اور جیل میں قید ایک خاتون 70 سالہ خاتون جو کینسر کی پیشنٹ ہیں ان کو دھوکہ دے کر اور بے ایمانی کے ساتھ ان کی سیٹ چھین کر یہ زبردستی اس کے اوپر بیٹھ گیا. یہ نواز شریف صاحب ہے. ان کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں. نواز شریف صاحب نے نا کچھ باتیں کی ہیں بڑی مزیدار. انہی باتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو 3 مثالیں سنائی تھی. سب سے پہلے نواز شریف نے کہا کہ میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی پر تنقید کر کے کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا. ہم اپنی کارکردگی کی بنا پر ووٹ مانگتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں جو گندی زبان کا استعمال ہے وہ نواز شریف نے شروع کیا اور اس کو پروموٹ کیا. آج تک جتنی گندی گالیاں اور جتنا گند اچھالا گیا پاکستان کی سیاست میں لیڈرز کی سطح کے اوپر، اس میں سب سے آگے نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی رہی. ورکرز کی بات نہیں کر رہا، پارٹی کی بات کر رہا ہوں، لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. گندی گالیاں دینے والے لوگوں کو نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے بیچ میں کھڑا کر کے شاباش دی. جو جتنی گندی گالی دیتا ہے وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی اور اس کے بھائی کے زیادہ قریب چلا جاتا ہے. تو نواز شریف نے تو ہمیشہ گندی باتیں کی ہیں. کہا نہیں بے نظیر بھٹو کو کیا کیا القابات دیے. بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں جہاز سے پھینکی تو 900 چوہے کھا کر بلی حج پہ چلی. یہ مثال یہاں پہ ٹھیک آتی ہے کہ میں نے جناب کبھی کسی پہ تنقید نہیں کی. نواز شریف کی ساری سیاست جو ہے وہ دوسروں پر تنقید اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی سیاست ہے. انگریزوں کے کتے نہ لانے والا انہوں نے اپنے مخالفین کو کہا. زرداری کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. یہ بھی ہم نے ان کے منہ سے ہی سنا. تو ان بھائیوں نے اپنی ساری سیاست میں دوسروں کے اوپر گند اور کیچڑ اچھالا ہے. اب یہ شرافت کی بات نہیں کر سکتے کہ میں وہ نواز شریف نہیں ہوں. ہاں جی آپ وہی نواز شریف ہیں جن کے ریکارڈ بیانات پڑے ہوئے ہیں. آپ چاہیں گے تو آپ کو نکال کے سنا بھی دیں گے. اور آپ کی بیٹی نے جتنا گند مارا ہوا ہے، جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں اپنے مخالفین کے بارے میں، وہ بھی ریکارڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اب نواز شریف نے ایک اور بات کی. مجھے کئی دفعہ دیس نکالا دیا گیا. مجھ سے گلا نہ کرو، قصور آپ کا بھی ہے. مجھ جیسے بندے کا دیس نکالا کیوں ہونے دیا؟ دیس نکالا کا مطلب ہوتا ہے کہ زبردستی پاکستان سے نکال کر باہر بھجوا دیا. تو کل ملا کے نواز شریف صاحب کئی مرتبہ پاکستان سے باہر گئے ہیں، لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا جس کو جلا وطنی وہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے عرب حکمرانوں کے گوڈے گٹے پکڑ کے ان کے ذریعے سے ایک معاہدہ کیا. اور اس معاہدے کے مطابق نواز شریف صاحب ڈیل کر کے پرویز مشرف سے اپنے گناہوں کا حساب دیے بغیر، ویسے تو مجھے لگتا ہے پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب کے گناہ صرف کرائم جتنے بھی تھے وہ فائنینشیل کرائمز تھے، جو طیارہ سازش کیس اور اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ پرویز مشرف نے ان کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی. بہرحال نواز شریف صاحب اس وقت ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے تھے. آپ کو دیس نکالا نہیں کیا گیا، آپ کو جلا وطن نہیں کیا گیا، آپ خود پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر چلے گئے تھے میاں صاحب. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری مرتبہ آپ نے اجازت مانگی، آپ کی فیملی نے اجازت مانگی، آپ نے اسٹامپ پیپر عدالت میں لکھ کر دیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے ڈیل کی. عمران خان صاحب کا آپ لوگوں نے ترلا منت کیا، عمران خان نے ترس کھا کے آپ کو جانے دیا. دوسری مرتبہ آپ ایسے گئے. تو لوگ کیسے آپ کو روکتے میاں صاحب؟ جانے والا تو چلا جاتا ہے، جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی کیسے روک لیتا آپ کو جب آپ نے ڈیل ہی کر لی؟ ایک دفعہ آپ نے مشرف سے ڈیل کر لی، دوسری دفعہ آپ نے باجوے سے ڈیل کر لی. تو 2 مرتبہ ڈیل کر کے آپ پاکستان سے باہر نکل گئے. اب آپ لوگوں کو کہتے ہیں تم نے مجھے کیوں جانے دیا؟ کیوں لوگ جا کے آپ کے جہاز کے ٹائروں کی ہوا نکال دیتے؟ آپ کے پلیٹلس اتنے نیچے آپ لے گئے تھے اپنے ڈاکٹروں کے ذریعے سے، جال سازی کے ذریعے سے آپ پلیٹلس اتنے نیچے لے گئے تھے کہ عدالت بھی ڈری ہوئی تھی، حکومت بھی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو عوام اس وقت آپ کو کیسے روک دیتی؟ مجھے کیوں ملک سے باہر جانا پڑا؟ کیوں جیلوں میں ڈالا گیا؟ تو میاں صاحب جیلوں میں آپ کو ڈالا گیا، آپ کے اوپر کیسز تھے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیسز ختم کیسے ہو گئے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے آج تک منی ٹریل نہیں دیا. منی ٹریل نہ دینے کے باوجود آپ بری کیسے ہو گئے سارے معاملات میں؟ آپ دوبارہ MNA کیسے بن گئے؟ یعنی اندازہ کریں میاں صاحب کو آج بھی نہیں پتا کہ انہیں کیوں نکالا. ایک اور بات میاں صاحب نے کہی کہ سردیوں میں 22 گھنٹے، گرمیوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی نہیں آتی یہاں گلگت بلتستان میں. یہ مجھے منظور نہیں ہے حفیظ صاحب، یہ مجھے منظور نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟
بھئی بجلی تو وفاقی حکومت کا کارنامہ ہے، اور وفاق میں 4 سال سے آپ کا بھائی بیٹھا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک چھوٹا ٹنیور ہے، اس سے پہلے بھی جناب 5 سال سے آپ بیٹھے تھے. اس سے پہلے آپ کا جو پارٹنر ہے آصف علی زرداری 5 سال وہ بیٹھا تھا، اور اس سے پہلے کوئی 8 سال وہ آدمی بیٹھا تھا جس کے ساتھ آپ ڈیل کر کے گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ تھے، اس سے پہلے آپ کے پارٹنر تھے، اس سے پہلے آپ تھے، اس سے پہلے آپ کے پارٹنر تھے. تو میاں صاحب 1988 سے لے کر اب تک آپ اور آپ کے پارٹنر حکومت میں چلے آ رہے ہیں. اگر آج بھی اگر گلگت بلتستان میں 22 گھنٹے سردیوں میں اور 12 گھنٹے گرمیوں میں بجلی نہیں آ رہی تو میاں صاحب رسپانسیبل آپ ہیں، ذمہ دار آپ ہیں. جو آئی پی پیز آپ نے لگائے، اضافی بجلی تو بنا دی لیکن لوگوں میں سکت ہی نہیں ہے وہ بجلی خریدنے کی. یہاں گلگت بلتستان کے لوگ وہ بجلی خرید ہی نہیں سکتے جتنی مہنگی آپ نے بجلی بنا دی ہے. تو زیادتی اور ظلم آپ لوگوں نے کیا. سڑکوں کی بات کرتے رہے، کوئی ایئرپورٹ کہتے ہیں. اچھا ایئرپورٹ کا نواز شریف صاحب نے کہا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے نکال کے عمران خان صاحب کی ویڈیو لگا دی کہ وہ وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ افتتاح کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں بتا رہے ہیں کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے اور ہم کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت ہی گرا دی گئی. تو میاں صاحب جہاں جاتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب میں تو بڑا عظیم آدمی تھا، میرے سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ رونی شکلیں بنا لیتے ہیں. میاں صاحب جنہوں نے آپ کو نکالا تھا نا انہی کی گود میں آپ اپنے پورے ٹبر کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے آپ کو نکالا تھا نا آپ انہی کے جوتے آج کل پالش کر رہے ہیں. آپ انہی کے ساتھ آج بھی تعلقات بنا کے انہی کے ساتھ مل کر پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو نکالا تھا. سادی بات یہ ہے، آپ جب گرفتار ہوئے تو عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا. ہاں جب آپ کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تب عمران خان وزیر اعظم تھا. تو آپ کو تو عمران خان نے گرفتار بھی نہیں کیا میاں صاحب. تو سادی بات یہ ہے اور کل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ جو بھی بیانیاں لے کر گئے ہیں وہ بیانیاں تو زبردست ہے. ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچہ ہی نہیں ہے. کوئی ایک بچہ بھی میٹرک کا اٹھ کے کھڑا ہو جائے نا میاں صاحب سے سوالات کرے تو آج میاں صاحب جواب نہیں دے سکتے. میاں صاحب انٹرویو دیں گے اپنے کسی بہت قریبی صحافی کو، وہ ہلکی بالنگ کروائے گا، میاں صاحب ہلکی شاٹیں ماریں گے. بس یہی اب اوقات رہ گئی ہے. پالیٹکس میں میاں صاحب کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ قسمت نے آپ کو 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. آپ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی سیاست کی یعنی آخری اننگ چل رہی ہے آپ کی. تو کم سے کم اس کو تو ٹھیک طریقے سے کھیل لیں، اپنی تاریخ تو ٹھیک بنا لیں. کم سے کم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے تو ہو جائیں. عمران خان نے آپ کو موقع دیا تھا کہ آپ عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن اور استثنا نہ دیں، لیکن آپ نے وہ دونوں چیزیں ان کو دے دیں. اب بھی موقع ہے میاں صاحب، سیاسی لوگوں کو اکٹھا کریں اور سیاسی انداز میں فیصلے کریں. پاکستان کو سیاستدان آگے لے کر بڑھیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو مزید نقصان پہنچائے گی. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت ہی بدنیت ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے تو کام کرتے ہیں لیکن ان کا دماغ ہی اتنا ہوتا ہے نا. ان کی قابلیت نہیں ہے. جس کی جو قابلیت ہے، جس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. نواز شریف نے ایک اور بات کی کہ میں کارکردگی پر ووٹ مانگنے آیا ہوں، کارکردگی کی بنیاد پر. کارکردگی کیا ہے جناب آپ کی؟ آپ اپنی جوانی سے لے کر اب تک اقتدار میں ہی ہیں، یا آپ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یا آپ اقتدار کے اندر رہتے ہیں. میاں صاحب اپنی کارکردگی بتائیں نا آپ کی کیا ہے. آج اگر آپ کہتے ہیں گلگت میں فلانی چیز نہیں بنی یا وہ چیز نہیں بنی یا یہ چیز نہیں بنی تو یہ سارا کچھ آپ کے ادوار میں ہی نہیں بنا نا. عمران خان کا تو چھوٹا سا دور ہے بیچ میں، سارا ملبہ آپ اس چھوٹے سے دور پہ تو نہیں ڈال سکتے. لہذا اب ان کے بعد اتنا بھی کچھ نہیں بچا کہ یہ عمران خان پہ الزام ہی لگا دیں. ناظرین ہاں دوسری طرف ایک اور خبر ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی وہاں سے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کہ علیمہ خانم، ان کی بہنیں سہیل افریدی، ان کی کیبنٹ کے کچھ لوگ اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگ اور کچھ کارکن وہ اڈیالہ جیل کے باہر پھر سے پہنچ گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اڈیالہ کے باہر جو ناکہ ہے وہاں پہ پولیس نے انہیں روک لیا اور وہاں پہ وہ بیٹھ گئے. اب وہ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ان کی بنائی ہوئی حکومت کو بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہر ہفتے جا کے آپ وہاں بیٹھ جائیں، آپ صرف ایک حاضری لگاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں. جب تک آپ لاکھوں لوگوں کو نہیں نکالیں گے تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا. سہیل افریدی صاحب نے اپنا موقع بہت حد تک ضائع کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ان کے پاس بالکل چانس نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اب وہ کوئی تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو موقع تھا انہوں نے بہت حد تک ضائع کر دیا. سہیل افریدی کے آنے کے بعد نوجوانوں کو ایک انرجی ملی تھی، انہیں اکٹھا کیا جا سکتا تھا، لاکھوں نوجوانوں کو ساتھ جوڑا جا سکتا تھا، لیکن سہیل افریدی کی توجہ دوسری چیزوں پہ چلی گئی. بہرحال
وہ پھر وہی مطالبات کر رہے ہیں جی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, ان کا علاج کروایا جائے. نہ ملاقات, نہ علاج, نہ رہائی, کچھ بھی نہیں. یہ ساری چیزیں عاصم منیر صاحب نے نہیں دینی جب تک پاکستان کی عوام لے گی نہیں. اور پاکستانی عوام کو متحرک کرنے کے لیے, اسٹریٹ موومنٹ چلانے کے لیے سہیل آفریدی صاحب نے ابھی کوئی پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا. کوئی کام وہ اس بارے میں نہیں کر سکے. ہاں, ایک اور دعویٰ انہوں نے کیا, اس کی تصدیق ہو جائے گی آنے والے وقت میں. انہوں نے کہا جی کہ سرپلس بجٹ ہم نہیں دے رہے, ہم بیلنس بجٹ دے رہے ہیں. یعنی جو پیسہ ہمیں وفاق سے ملا ہم نے سارا عوام پہ خرچ کر دیا ہے. یہ انہوں نے دعویٰ کیا. یہ بھی پتہ چل جائے گا 2-4 دن میں, سمجھ آ جائے گی. لیکن انہوں نے کہا جی اپنی توجہ وفاقی بجٹ کی طرف رکھیں, اس سے پاکستان کو فرق پڑے گا. ہمارا بجٹ ہم جانے, خیبر پختونخوا کی عوام جانے. نہیں جناب, ایسے نہیں ہوگا. اس طرح تو وفاقی حکومت بھی ہمیں یہ کہے گی کہ بجٹ ہم جانے اور ہماری عوام جانے. میڈیا کون ہوتا ہے پوچھنے والا یا سوال کرنے والا؟ ہم ان سے بھی سوال کریں گے, آپ سے بھی سوال کریں گے. اگر آپ پیسہ قوم کا ضائع کریں گے تو ہم آپ سے بھی پوچھیں گے, ہم ان سے بھی پوچھیں گے. آپ سارے لوگ عوام کو جواب دیں ہیں, اور میڈیا سوال اٹھانے میں ہر جگہ پہ حق بجانب ہے. تو جناب ہمارا بجٹ ہم جانے یہ تو نہیں ہوگا. میڈیا سوال تو ضرور پوچھے گا. اب بجٹ آپ کا کتنا سرپلس ہے, ہاں یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ وفاقی حکومت جو بجٹ بناتی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ آتا ہے, اور وہی مین امپیکٹ ہوتا ہے جو مہنگائی کے اوپر آتا ہے. اب ناظرین ایک خبر میں آپ کو اور دوں, کیونکہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, تو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی صورتحال کیا ہے ذرا یہ آپ دیکھ لیں. پاکستان میں کاروباری اعتماد کمزور ہو گیا ہے. 80% اداروں نے سرمایہ کاری روکنے کا یا سرمایہ کاری مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تازہ بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے. یعنی پاکستان کے باہر سے جو پاکستانی سرمایہ کاری لے کر پاکستان آتے ہیں, ان میں 70 سے 80% کاروباری ادارے نئی سرمایہ کاری کے فیصلوں کو مؤخر کر رہے ہیں یا ان پر نظر ثانی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یا تو ابھی ہم نے یہ سرمایہ کاری نہیں کرنی, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, یا پھر اب ہم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہی نہیں ہے. یعنی سرمایہ کاری پاکستان لانے کی سب سے زیادہ کوشش عاصم منیر صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, ڈار صاحب نے, سب نے کی. ڈار صاحب ابھی گئے امریکن اوورسیز کو, وہ کہتے رہے کہ آپ محب وطن ہونے کا ثبوت دیں اور آپ پیسہ لے کر پاکستان جائیں اور وہاں سرمایہ لگائیں. تو ڈار صاحب سب سے پہلے یہ ثبوت آپ اور آپ کے بچے کیوں نہ دیں؟ سب سے پہلے یہ ثبوت نواز شریف اور نواز شریف کے بچے کیوں نہ دیں؟ سب سے پہلے یہ ثبوت شہباز شریف اور شہباز شریف کے بچے کیوں نہ دیں؟ سب سے پہلے یہ ثبوت پاکستان کے بیوروکریٹ اور جرنیل اور ان کے بچے کیوں نہ دیں؟ اپنا سرمایہ باہر اور اوورسیز پاکستانیوں کا سرمایہ پاکستان کے اندر, یہ کوئی بات ہضم نہیں ہو رہی. آپ کو اپنا سرمایہ پہلے پاکستان میں لانا پڑے گا, اربوں ڈالرز, اور پھر بتانا پڑے گا کہ اتنے ارب ڈالرز ہم اپنے لے آئے ہیں, اب باقی لوگ بھی لے آئے. عمران خان جب یہ بات کرتا ہے نا تو اس کا جچتا بھی ہے, اس کا سارا کچھ ہی پاکستان میں. ایک فلیٹ تھا وہ بھی بیچ دیا اس نے, ایک فلیٹ تھا وہ بھی اس نے بیچ دیا, بیچ کے وہ پیسہ بھی پاکستان میں لے آیا. تو عمران خان یہ کہے تو یہ سارا کچھ جچتا بھی ہے, سمجھ بھی آتی ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی. اب OICCI کی جانب سے 2026 کی دوسری سرمائی کے دوران کیے گئے بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے کی 29ویں لہر کے نتائج جاری ہو گئے ہیں. اس نتیجے کے مطابق مجموعی کاروباری اعتماد جو ہے وہ مزید کم ہو گیا ہے, اور 9 پوائنٹس کی کمی کے بعد یہ صرف 13% رہ گیا ہے.